इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं किस आसेब का साया इस मुल्क पर छा गया है। माशी बदहाली, सियासी ज़बूं हाली, टिड्डी दिल के हमले और सबसे बढ़कर कोरोना का वबा। अरसा हुआ कि अच्छी खबर सुनने को कान तरस गए। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि बोनों के सपुर्द होने वाले इस मुल्क को गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत बड़े बड़े लोगों ने दाग़े मफारकत दे दिया। तारिक अज़ीज़ साहब को रोएं या फिर डॉक्टर मुग़ीसुद्दीन शेख को। दर्जनों की तादाद में उलमाए किराम और दीनी रहनुमा इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुफ्ती नईम साहब, फिर मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान हज़ारवी साहब, जनाब अल्लामा तालिब जौहरी साहब, मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब, हाजी मुनीर औरकज़ई साहब, जमशेदुद्दीन काका खेल साहब, शौकत मंजूर चीमा साहब, ग़ुलाम मुर्तज़ा बलोच साहब, शाहीन रज़ा और सैयद फ़ज़ल आगा और इसी तरह के दीगर कई लोग वो हमें छोड़ गए। सबसे बड़ी बात कि इस वक्त मसीहा का किरदार अदा करने वाले डॉक्टर, उनमें कई नामवर डॉक्टर और कई पैरामेडिक्स वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और कल ये एक बुरी ख़बर और दर्दनाक ख़बर सुनने को मिली कि अब जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक़ अमीर सैयद मुनव्वर हसन साहब इस दार फ़ानी से कूच कर गए। सैयद मुनव्वर हसन साहब की ज़िंदगी जोहद मुसलसल से इबारत है। सैयद साहब जमात इस्लामी के क़याम के सिर्फ एक साल बाद 1941 में दिल्ली में एक स्कूल टीचर के घर पैदा हुए। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान की खातिर हिजरत करके कराची आ गए। जामिया कराची से एम.ए. इमरानियात और इस्लामियात की डिग्री ली। बेचैन रूह के मालिक सैयद मुनव्वर हसन दौरे जवानी से मुल्क मिल्लत के लिए कुछ करने के लिए बेताब थे और यही जज्बा उनको बाएं बाजू की तलबा की नज़रियाती तंजीम नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ ले गया, जिसके वो सदर बने। 1959 में इस तंजीम के सदर बने, लेकिन अगले साल उनकी ज़िंदगी यूँ यकसर बदल गई कि वो सैयद अबुल आला मौदूदी की नज़रियात से मुतासिर होकर इस्लामी जमीयत तलबा का हिस्सा बन गए और जब यहाँ आए तो यहाँ के होकर रह गए। इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के मरकज़ी नाज़िम आला रहे। जमात इस्लामी में मुख्तलिफ़ मनासिब पर फाइज रहने के बाद 2009 में जमात इस्लामी के मरकज़ी अमीर मुंतखब हुए। सैयद मुनव्वर हसन मरहूम की पॉलिसियों और नज़रियात से इख्तलाफ किया जा सकता है और मैंने भी हद्दुल मक़दूर इख्तलाफ और तनक़ीद से काम लिया, लेकिन इतने वसीउल क़ल्ब थे कि अपने लिए कभी उनके एहतराम और मोहब्बत में कमी नहीं देखी। मेरे साथ एक इंटरव्यू में हकीमुल्लाह महसूद को शहीद कहने के उनके बयान से तनाज़ा खड़ा हुआ और ISPR का उस पर रद्द-ए-अमल भी आया, लेकिन सैयद मुनव्वर हसन साहब ना मुझसे नाराज़ हुए और ना उनकी मोहब्बत और ताल्लुक़ में कोई कमी आई। बाज़ औक़ात उनकी जज्बातियत काबिल रहम बन जाती थी, लेकिन हकीकत ये है कि उनका जज्बा, खुलूस और सबसे बढ़कर ये कि उनका फ़क्र हमेशा काबिल रश्क रहा। अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ख़ानदानी घर के सिवा सैयद मुनव्वर हसन साहब के असासों में कुछ भी नहीं था और बड़े फ़क्र की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। वो खौफ और लालच उनकी शख्सियत के करीब भी नहीं गुज़रे थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कल एक अज़ीम इंसान और अज़ीम रहनुमा से महरूम हो गया है। हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआगो हैं और उनकी यादें ताज़ा रखने के लिए उनके साथ अपने इंटरव्यूज़ के कुछ झलकियाँ दिखाते हैं।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا نمبر 1 یا ٹاپ کا مسئلہ کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، یا کچھ اور ہے؟ میرے نزدیک اصل ایشو یہ ہے کہ جو رولز آف دی گیم ہم نے طے کیے ہیں، جو ادارے اپنی اپنی جگہ آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بنے ہیں، ان اداروں کو پرے کہا کے برابر اہمیت نہیں دی جاتی اور ان کے خلاف باقاعدہ تحریکات چلائی جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو سندھ کے اندر دوسری جگہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ تو جب حکومتیں یہ کام کرنے لگ جائیں، یعنی باڑ کھیت کو کھانے لگ جائے، تو چوپایوں سے کیا گلہ ہے کہ وہ کھیت کو کھانے لگتے ہیں؟ ایک اعتراض جماعت اسلامی پہ یہ ہو رہا ہے، یا ایک اس سے شکوہ یہ ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی کو باہر کی دنیا کی زیادہ فکر ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر کی خبر وہ نہیں لیتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے دینی اصولوں کے مطابق بھی بات اپنے گھر سے شروع نہیں کرنی چاہیے؟ دینی حوالہ اگر آپ مضبوط رکھیں تو جب میرے پاس پانی کا مشکیزہ لے کر وہ پہنچا تو میں نے کہا نہیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے، اس کو پہلے پلاؤ پانی۔ ٹھیک۔ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ تیسری کی آواز آ رہی ہے، پہلے اس کو پلاؤ، اور جب وہ ایک ایک کر کے واپس لوٹا تو تینوں جاں بحق ہو چکے تھے اور شہادت کی موت مر چکے تھے۔ اس لیے دینی حوالہ تو بڑا مضبوط ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یعنی تو سارے جہان میں تو منور صاحب یہ پاکستانی بھی آتے ہیں، یہ جو خودکش حملوں میں مر رہے ہیں۔ وہی میں نے عرض کیا نا کہ پوری امت کا ایک ایجنڈا ہے اور پوری امت کے حوالے سے ہی دشمن جو ہے وہ متحرک ہے اور فعال ہے۔ 2 دن پہلے علی گیلانی سے بھی ٹیلی فون پر بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ پیغام دیا کہ سب سے پہلے فلسطین کا مسئلہ حل کرائے، اس کے بعد کشمیر کا بھی حل ہو جائے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو ملک کی سیاست پہ بات ہوگی اور ایک اہم سیاسی شخصیت ہمارے ساتھ ہوگی۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، اور آپ بھی ابھی صحت یاب ہوئے ہیں الحمدللہ، کرونا کو شکست دے گئے ہیں اور آج ان کا پہلا دن ہے۔ تو سب سے پہلے تو مبارک ہو، اور اللہ آپ کو مستقبل میں بھی اس طرح کی وباؤں سے محفوظ رکھے۔ کیسے گزرا کرونا کا وقت؟ یہ ایک مشکل بیماری ہے کیونکہ اس میں اثرات نظر نہیں آتے، لیکن جسم جو ہے بڑا کمزور پڑ جاتا ہے۔ مجھے صرف بخار ہوا چند دن، اس کے علاوہ کوئی ظاہری اثرات نہیں تھے، لیکن بالکل ہی ایک کمزوری کا احساس اور ایک بے چینی کا احساس رہتا ہے، اور اس میں تھوڑی انسان کو جو سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہیں، ایموشنل اسپیکٹ ہیں نا، ان کو ذرا کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے۔ یہ آپ نے اپنے آپ کو اعصابی طور پر اتنا سٹرونگ کیسے کیا ہوا ہے؟ جیل کو بھی آپ انجوائے کر رہے تھے، جیل کے دوران بیماری تھی، آپ بتا نہیں رہے تھے لوگوں کو، اب کرونا کا بھی آپ نے بڑی الحمدللہ جمع ورزی سے وہ کیا ہے۔ قوم بھی سیکھے نا کہ اعصابی طور پر آپ کس طرح اپنے آپ کو سٹرونگ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مہربانی ہے، اعصابی طور پہ زور ہوتا ہے، تھوڑا سا ہمت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ یا آپ حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں یا اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں وہ ذرا بہتر رہتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو آپ کو بڑے سوچ و بچار اور پڑھنے کا موقع ملا جیل میں، جی، اور اب پھر موقع ملا کرونا کا، جی۔ تو کس نتیجے تک پہنچے؟ اس ملک کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ وہ کرونا کی وبا ہے، موجودہ حکومت ہے، یا اپوزیشن کی نااہلی ہے؟ آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا۔ کوئی ملی جلی بات ہی ہے، لیکن دیکھیں بنیادی طور پہ ملک جو ہوتا ہے اس میں ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ اپوزیشن تو تنقید کر سکتی ہے، یہ متبادل رائے دے سکتی ہے، حکومت اگر ناکام ہو جائے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے میں یقیناً بات کروں گا تو آپ سیاسی بات کہیں گے، لیکن حکومت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ ملک میں حکومت نامی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ملک کے لیے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، معیشت تباہ ہو چکی ہے، کرونا کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں ہے، صوبوں سے تعلقات کیا ہوں گے۔ یعنی میں تو 2 سال حکومت کے دیکھتا ہوں اور کوئی مثبت چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے نظر نہیں آتی۔ یقین کریں مجھے کوئی مثبت کام اس حکومت کا نظر نہیں آتا۔ لیکن اس دوران آپ کو اپنی جماعت کا اور اپوزیشن کا
کوئی مثبت کردار نظر آ رہا ہے؟ بلکہ آپ اپوزیشن تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے، جس طرح حکومت غائب ہے اس طرح اپوزیشن بھی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے اپوزیشن کوئی حملہ آور نہیں ہوتی کسی چیز پر، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید پارلیمنٹ کے اندر ہمارا وہ کردار نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، اس کی بھی وجوہات ہیں، لیکن اپوزیشن نے اپنا رول ادا کیا ہے، تنقید بھی کی ہے، اس نے متبادل رائے بھی دی ہیں، جو حکومت کی ناکامی ہے، کرپشن ہے، اس کو بھی اٹھایا ہے، لیکن یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ حکومت نے ایک منصوبہ بندی کے تحت مفلوج کیا ہے پارلیمنٹ کو اور مفلوج کیا ہے میڈیا کو۔ جتنا میڈیا کنٹرول آج ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہے، لیکن یہ مسائل ہیں۔ لیکن ہم سے زیادہ آپ کی لیڈرشپ کو مفلوج نہیں کیا ہوا ہے۔ مثلا اس دوران ہمیں میاں نواز شریف صاحب کا تو چلو وہ بیمار ہے، مریم بی بی کا ہمیں کوئی کردار نظر نہیں آ رہا، میاں شہباز شریف صاحب کی لائن کچھ اور نظر آتی ہے۔ نہیں دیکھیں، لائن یہ ہمیشہ بات کی لائن کی اور کی بات کی ہے، لائن اور نہیں ہے، لائن ایک ہی ہے کہ ملک جو ہے وہ دستور اور قانون کے مطابق چلے، اس پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ یقیناً اپوزیشن پر دباؤ ڈالا گیا ہے، ہر قسم کے مقدمے بنائے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا، دھمکیاں دی گئیں، ہر قسم کی بات ہوتی ہے، آج بھی ہے۔ اور یہ بدنصیبی ہے کہ جب ایک حکومت مجبور ہو جائے کہ خود کام نہ کر سکے، وہ اپنی دلیل سے یا اپنے کام سے قائل نہ کر سکے اور اس قسم کے ہتھ کنڈوں پر مجبور ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب یہی کہ حکومت تو ناکام ہو چکی ہے۔ اپوزیشن یقیناً اگر ملک کے اندر جمہوریت صحیح معنوں میں ہوتی اور اپوزیشن کو کھل کر اظہار رائے کا موقع ملتا، پریس اس کو کور کرتا، تو یقیناً حالات اس سے بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب حکومت یہ محسوس کرتی ہے، ہم خود حکومت میں رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا ہمیشہ بڑا احساس ہوتا تھا کہ جو ہم بات کریں وہ درست ہو، ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس کو تنقید کا نشانہ بن سکے، پالیسی ایسی بنائیں جس سے عوام کا فائدہ ہو، جس سے عوام کم از کم اگر وہ ان کو کچھ اس سے دباؤ ملتا ہے معاشی طور پر، اس کا بھی ہم جواب دینے کے قابل ہوں۔ آج کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے۔ لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب وہ موجودہ صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کی تھیوری یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار کرنے دو کہ یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے۔ اپوزیشن کے پاس اس وقت کیا روڈ میپ ہے اس ملک کو؟ اگر آپ لوگوں کے بقول کرائسس ہے تو کرائسس سے نکالنے کے لیے کیا سلوشن ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی سیاسی لیڈر ملک کی معیشت کی ناکامی ہو، سیاسی ناکامی ہو، اس کو انجوائے نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یقیناً جو الیکشن میں ہم نے بات کی تھی، آج اس کے اثرات عوام پہ پہنچے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ حکومت غیر نمائندہ ہے، یہ الیکشن متنازع ہے، اس کے اثرات ملک پر پڑیں گے، اور 2 سال میں ہم نے دیکھ لیا کہ معیشت تباہ ہو گئی، آج گورننس ہے نہیں، تو وہ بات اپنی جگہ پر ہے، اس کو انجوائے کوئی نہیں کر سکتا۔ یقیناً ہماری جو رائے تھی اس کی فتح ہے، لیکن جو ملک کے معاملات ہیں ان کو تو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب الیکشن متنازع ہے تو پھر اس متنازع پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ یہ سوال آپ نے پہلے بھی کیا ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا فیصلہ تھا، اس میں زیادہ رائے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی تھی، میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا، کہ ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے یہ جمہوریت چاہے لولی لنگڑی ہو وہ خطرے میں چلی جائے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو الیکشن بھی ہے ایک موقع دیں، الیکشن متنازع ہے، جیسی بھی حکومت ہے، جو لوگ بھی ہیں دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال میں آپ وہاں پر پہنچ گئے ہیں معاشی طور پر کہ آپ کو، میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں، میں یہ کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو کم از کم آج آپ کام شروع کریں، آپ کو 5 سال لگیں گے 31 مئی 2018 تک پہنچنے میں۔ اگر آج آپ بالکل یکجوئی سے کام کریں، ملک کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، آپ کو 5 سال آج سے لگیں گے وہاں پر پہنچنے میں۔ ہم اتنا پیچھے چلے گئے۔ اور اگر اس حکومت نے 5 سال پورے کیے تو آپ کو ملک کہاں نظر آتا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر لمحہ باری ہے، اس حکومت کا ہر لمحہ باری ہے، کوئی بہتری کی توقع نہیں ہے، اور میں سوچ نہیں سکتا کہ اگر یہ حکومت 5 سال پورے کرتی ہے تو ملک کے کیا حالات ہوں گے۔ یقین کریں میں اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اچھا چلو، اس وقت تو آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھ گئے کہ سسٹم کو چلانا چاہ رہے تھے، تجربہ ہو گیا،
آپ لوگوں کے بقول کہ یہ حکومت ملک کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے، تو اس حکومت کو ہٹانے کے لیے پھر اپوزیشن کوئی قدم کیوں نہیں اٹھا رہی؟ دیکھیں ہٹانا اگر سودے بازی سے ہو، ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے. یہ پہلے بھی یہ کام ہوئے ہیں، ان کے وہ نقصان اس نقصان سے بہت زیادہ ہے. تو جو عمل ہوگا وہ اندر رہ کر، جمہوری جو دستور ہے، جو آئین ہے، اس کے اندر رہ کر کرنا پڑے گا. میں لیکن ایک بات ضرور کروں گا لیکن کہ اسمبلیوں سے مستعفی ہونا تو جمہوری عمل کا حصہ ہے نا. یہ اس کا حصہ ہے، اس کا تو حصہ ہے. اسمبلیوں سے استعفے کیوں نہیں دیتے جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جعلی بھی ہیں، بھائی اختیار بھی ہیں، ملک کے لیے نقصان دہ بھی ہیں؟ نہیں، وہ ایک بالکل ایک طریقہ ہے، اس میں اپوزیشن کو اکٹھا پڑے گا. ایک جماعت اس کا حل نہیں نکال سکتی، اور وہ بھی مستقل حل نہیں ہوتا، وہ بھی آپ کو دھکیل سکتا ہے ایک غیر جمہوری عمل کی طرف، اور وہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا. تو میں تو آج یہ سمجھتا ہوں کہ آج پولیٹیکل لیڈرشپ کا امتحان ہے، چاہے وہ جس جماعت سے بھی ہوں، کہ اپنے مفاد سے آگے ملک کا مفاد رکھنا پڑے گا. آج آپ کو جس طرح کرونا نے دنیا کو بدل دیا ہے. ایک چیز نظر نہیں آتی لیکن اس نے پوری دنیا کو بدل دیا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے، یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اس کو بہتر بنانا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اس ملک میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو اثر رکھتے ہیں ملک کے معاملات پر، وہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور حل نکالیں. لیکن حکومت تو ایک طرف، اپوزیشن نہ ایک ٹیبل پہ بیٹھتی ہے. لگتا یہی ہے کہ زرداری صاحب کی پریارٹی اپنے کیسز کی حد تک تھا، مسلم لیگ نون کی پریارٹی میاں نواز شریف کی اور ان کی فیملی کی صحت اور کیسز کی حد تک ہے. آپ لوگ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ ان کرائسس کا حل کیا ہے؟ ری الیکشن ہے، ان ہاؤس چینج ہے، کوئی ایک کلیہ تو اپوزیشن کے پاس بھی ہونا چاہیے نا. دیکھیں ہمارا کبھی پرائرٹی کو ذاتی مفاد نہیں رہا. حکومت نے ناانصافیاں کی ہیں، نیب نے ناانصافیاں کی ہیں، جو کچھ عدالتوں میں ہوا ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی ملکی مفاد اس کے لیے قربان نہیں کیا. ہمیں جو ریلیف ملی، میاں صاحب کی ان کا حق تھا، ان کو ملی. بیمار تھے، آج ملک سے باہر ہیں. وہ ملک سے باہر تھے اور واپس آئے تھے جیل جانے کے لیے، وہ بات اپنی جگہ پر ہے. آج حل، میں نے ابھی یہی آپ کو بتایا کہ حل اس سارے معاملے کا یہی ہے کہ جو ملک میں اثر رکھتے ہیں ملک چلانے پر، گورننس پر، ان کو ایک ٹیبل میں بیٹھنا پڑے گا. آج وہ وقت آ گیا ہے. آج آپ معاشی طور پر دیکھ لیں، آپ سیاسی طور پر دیکھ لیں، آپ معاشرے کو دیکھ لیں، جس طرح بھی آپ پاکستان کو دیکھیں گے، بے پناہ چیلنجز ہیں. اور آج لیڈرشپ کے لیے امتحان ہے. اور یہ لیڈرشپ صرف سیاست تک محدود نہیں ہے. اس میں فوجی لیڈرشپ ہے، اس میں جوڈیشری کی لیڈرشپ ہے، اس میں میڈیا کی لیڈرشپ ہے. یہ ادارے آج ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے اور یہ فیصلہ کر لیں گے ہم نے ملک کو کیسے آگے لے کر جانا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ گرینڈ قومی ڈائیلاگ مسئلے کا حل ہے؟ جی بالکل. گرینڈ قومی صرف ڈائیلاگ نہیں، ایک آپ کو راستہ ڈھونڈنا، ایک وے فارورڈ ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہم نے اس ملک کو کیسے چلانا ہے. یقین کریں آج الیکشن بھی حل نہیں رہا. حالانکہ میں اس بات کا سب سے بڑا حامی ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن الیکشن ہونے سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا یہ ملک چلے گا کیسے، کیونکہ جس طرح آج ملک کے حالات ہیں یہ ملک نہیں چل سکتا. اچھا، یہ گرینڈ قومی ڈائیلاگ، اس کو بلائے کون، اس کو لیڈ کون کرے، اس کا دائی کون بنے؟ دیکھیں جب بھی ایسا ڈائیلاگ ہوتا ہے، یہ ڈائیلاگ آئین سے باہر نہیں ہے. یہ میں بالکل یہ بات نہیں کر رہا کہ ایک ڈائیلاگ آئین سے باہر ہو، لیکن آج غیر معمولی حالات ہیں. آئین کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ ایک ڈائیلاگ کریٹ کر سکتے ہیں، اور ڈائیلاگ وہی انیشیٹ کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ملک میں آج طاقت کہاں پر ہے. پرائم منسٹر کیوں نہ کرے؟ اگر عمران خان صاحب یہ پرائم انیشیٹو منسٹر کرے، بالکل کرے. آپ لوگ بیٹھیں گے؟ بالکل بیٹھیں گے. ہم تو اگر پرائم منسٹر کرونا پہ نہیں بیٹھ سکا، وہ ایسی بات پہ کیسے بیٹھے گا جہاں پر اس کو یہ بات قبول کرنی پڑے گی کہ میری حکومت ناکام ہو چکی ہے، میں ناکام ہو چکا ہوں، اب راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اگر پرائم منسٹر کرے بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک طرف آپ آئین کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر آئین میں یہ گنجائش تو نہیں نکلتی کہ ایک ادارہ وہ اٹھ کے ڈائیلاگ کا اہتمام کرے اور باقی اداروں کو ساتھ بٹھائیں؟ دیکھیں یہ سیاست میں بہت سی چیزیں انفارملی ہوتی ہیں. یہ فارمل، میں ایک فارمل سٹرکچر کی بات نہیں کر رہا ہوں. جہاں جو ادارے بھی اثر رکھتے ہیں سیاست پر،
وہ ان چیزوں کو انیشیٹ کروا سکتے ہیں, وہ فیسیلیٹیٹر بن سکتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جو چیزیں پردے کے پیچھے ماضی میں ہوتی نہیں ہیں, آج ضرورت ہے کہ وہ پردے کے سامنے ہوں. ورنہ میں حقیقت سے کہتا ہوں کہ مجھے پاکستان کے معاملات کا حل نظر نہیں آتا اور مجھے تشویش ہے اس بات پر. لیکن پہلے سے ایک آئین متفقہ موجود ہے اور اس کے تحت پہلے آپ ری الیکشن کا بھی مطالبہ کرتے رہے, تو کیا صرف آئین کے تحت ری الیکشن کافی نہیں ہوگا؟ نہیں, کیونکہ نظام تو وہی ہوگا نا جو آج ہے. یہ نظام نہیں چل رہا. جو ریلیشن شپس ہیں مختلف سٹیک ہولڈرز کے درمیان وہ ڈیفائن نہیں ہے, ان کا رول ڈیفائن نہیں ہے. وہ وقت کے ساتھ وہ اس میں تضاد پیدا ہو گیا. اچھا, وہ جس گرینڈ ڈائیلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ گرینڈ ڈائیلاگ کن مقاصد کے لیے ہو اور کس طریقے سے ہو؟ دیکھیں, بات تو ٹیبل پر ہوگی بیٹھ کر, اور میں نے پہلے بھی 6 سٹیک ہولڈرز مجھے ملک میں نظر آتے ہیں جو میں خود چیف ایگزیکٹو سمجھیں یا پرائم منسٹر جو ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے رہا ہوں. 6 چیزیں 6 قوتیں ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں اس وقت پاکستان میں حکومت کی فیصلہ سازی کو. ایک جو پولیٹیکل پروسیس ہے, گورنمنٹ ہے, اپوزیشن ہے, ایک فوج ہے, ایک انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, جوڈیشری ہے, میڈیا ہے اور نیب بھی ہے. یہ ادارے ہیں جو آج ملک میں جب فیصلے کیے جاتے ہیں ان کے اثر کو دیکھا جاتا ہے. فیصلہ ایگزیکٹو نہیں کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ فیصلہ جیسے بھی ہو, اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, وہ ہر فیصلے میں مختلف اثرات ہوتے ہیں, لیکن فیصلہ تو آخر پرائم منسٹر ہی کرتا ہے نا. ٹھیک. تو جب وہ فیصلہ کرتا ہے یہ ساری قوتیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو اب وقت ہے کہ چونکہ فیصلے نہیں ہو رہے, فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے, فیصلے حکومت کر نہیں پا رہی, گورننس ہے نہیں, تو سب بیٹھیں, ایک ایجنڈا طے کریں کہ ہم نے کیسے آگے جانا ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ قومی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ملک کا مفاد کس میں ہے, میں بھی سمجھتا ہوں. ٹیبل پر بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں جیسے ملک آگے چلے گا. یہ اتنی بات ہے. مفاد کو سب سے بالا تر رکھیں گے تو کام چلے گا. ٹھیک. ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. ایک جو تازہ ترین معاملہ ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے پہ آپ لوگوں نے اعتراض کیا. آپ خود پیٹرولیم کی بھی منسٹر رہے ہیں اور پھر پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, تو آپ کے دور میں مسلسل بڑھنا حلال اور اب حرام کیوں ہیں؟ نہیں, دیکھیں, قیمت ہر پہلی کو تبدیل ہوتی ہے. پاکستان کا نظام یہ ہے کہ جو پچھلے مہینے کے اندر جو شپ آئے ہوتے ہیں پی ایس او کے, ان کی ایوریج لے کر آپ پہلی تاریخ کو قیمت بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں. لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایک دن میں یک مشت جسے کہتے ہیں 25 روپے 58 پیسے کا پیٹرول بڑھنا, یہ 34% ہے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. اب اگر آپ تجزیہ بڑا سیدھا ہے. آج پیٹرول کی جو قیمت ہے جو حکومت ادا کر رہی ہے 55 روپے 56 پیسے, اس کے اوپر آپ نے 44 روپے 55 پیسے ٹیکس لگایا ہوا ہے فی لیٹر, اور 100 روپے 10 پیسے کا بیچ رہے ہیں. جب ہماری حکومت گئی 31 مئی 2018 کو, اس دن جو پیٹرول کی قیمت آئی وہ پیٹرول 72 روپے 11 پیسے کا تھا جو پاکستان کی حکومت خریدتی تھی. آج 55 روپے 56 پیسے کا ہے, یعنی یہ تقریباً 17 روپے کا فرق ہے. ہمارے زمانے میں ٹیکس 15 روپے 59 پیسے تھا, یعنی 30 روپے کم تھا. تو اس وقت 87 روپے کا پیٹرول بکتا تھا, 87 روپے 70 پیسے, آج 100 روپے 11 پیسے. آج کی جو پیٹرول کی قیمت ہے یہ میرے حساب سے 71 روپے 15 پیسے ہونی چاہیے. ٹھیک. اگر آپ کے آج کے 55 روپے 56 پیسے لگائیں اور 15 روپے 59 پیسے کا ٹیکس لگائیں, اس کی قیمت 71 روپے 15 پیسے ہے. اس کے بعد سارا اضافی ریونیو ہے حکومت کے لیے. اگر حکومت کو یہ ریونیو چاہیے تو بجٹ کے اندر یہ حکومت میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ وہاں لکھتے
کہ ہمیں ریونیو اضافی چاہیے اور ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ پر ہم نے 44 روپے 56 پیسے فی لیٹر کا لیکن یہ اس کا حکومت چلانے کے لیے کیا کیا جائے؟ جو 18th امینڈمنٹ نے سب کچھ صوبوں کو دے دیا ہے، اور جب آپ پرائم منسٹر تھے آپ خود بھی اس کا رونا رو رہے تھے، تو اب ایک حل یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ مرکز کے پاس 18th امینڈمنٹ میں چیزیں واپس لے آئیں؟ یہ اگر یہ آپ حل سمجھتے ہیں تو لے آئیں، امینڈمنٹ لے آئیں کہ کیا امینڈمنٹ آپ چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا اسے حل نکلے گا، بالکل میں یہ نہیں سمجھ، کیونکہ آپ لیکن اپنے دور میں تو آپ خود بھی یہ فریاد کرتے رہے کہ جی سب کچھ صوبوں کے پاس نہیں، میں نے یہ فریاد بالکل کی، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ صوبوں کے پیسے کاٹے جائیں. میں نے تو ایک ذکر کیا کہ ہم جو قرضہ لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں. اب اگر آپ صوبوں کے پیسے کاٹیں گے، بالکل آئینی ترمیم کر کے آپ کاٹ سکتے ہیں، آئینی ترمیم چاہیے ہوگی. این ایف سی خود یہ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک فلور لگا ہوا ہے جس سے کم آپ صوبوں کا حصہ نہیں کر سکتے. ترمیم کے بغیر این ایف سی کے ذریعے نہیں ہو سکتا؟ نہیں نہیں نہیں، این ایف سی کے ذریعے جو 18ویں ترمیم میں جو ایک منیمم مقرر کیا گیا اس سے نیچے آپ نہیں جا سکتے. تو اس سے اوپر آپ رہ سکتے ہیں، اس سے نیچے نہیں جا سکتے. اگر آپ وہ پیسے گھٹاتے ہیں صوبوں کے تو اثر کیا ہوگا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اثر یہ ہوگا کہ صوبوں کو ڈیولپمنٹ سے کاٹنا پڑے گا، یا ہیلتھ سے کاٹنا پڑے گا، یا ایجوکیشن سے کاٹنا پڑے گا. یہ تینوں بجٹ آج بھی ناکافی ہیں. اچھا، ایک اور چیز یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اپوزیشن میں آ کے تو آپ سب لوگ بڑی اچھی باتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں، بڑی اچھی تجاویز بھی دیتے ہیں. اب مثلا پی آئی اے کا معاملہ ہے، ایک یہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اپنا ایئر لائن تو کامیابی کے ساتھ چلا رہے تھے، لیکن آپ کے دور میں یہ پی آئی اے کی اتنی بری حالت کیوں رہی کہ اس میں پائلٹس کی ڈگریاں بھی جعلی ہیں، لائسنس بھی جعلی ہیں، اور یہ اتنی ابتر حالت؟ آپ ان پورے 5 سالوں میں پی آئی اے کو بہتر کیوں نہیں کر سکے؟ پی آئی اے بہتر نہیں ہو سکتا، بڑی سیدھی بات ہے. میں پی آئی اے کا چیئرمین رہا ہوں 97 سے 99 تک. میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب پی آئی اے کوئی حکومت سے پیسہ نہیں لیتا تھا، کوئی قرضہ نہیں تھا، کوئی گارنٹیز حکومت کی نہیں تھی، پی آئی اے خود چلتا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دنیا بدل رہی ہے، دنیا بدل گئی ہے، اب حکومت یہ کاروبار نہیں کر سکتی. پوری دنیا کی جو ملک حکومتیں تھیں وہ ایئر لائن بزنس سے باہر نکل گئے. ان کو پتا تھا کہ یہ بڑا ڈائنامک کاروبار ہے، مشکل کاروبار ہے، جب انڈسٹری بدل رہی ہے تو آپ اس میں نہیں رہ سکیں گے. اور ہم رہے. جب میں نے چھوڑا ٹوٹل قرضہ پی آئی اے کا 13 ارب تھا جو وہ اس نے خود لیا ہوا تھا بینکوں سے. آج حکومت کے 500-600 ارب کے قریب حکومت کا ایکسپوجر ہے پی آئی اے میں. ایکسپوجر کیا یعنی آپ کی لائبلٹی ہے، آپ نے خرچ کر دیا ہے پچھلے 20 سال میں. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حل نجکاری ہے؟ حل نجکاری ہے اور کوئی حل نہیں ہے. ورنہ آپ ہر سال 30-40-50 ارب روپیہ رکھیں اور ایئر لائن چلائیں. تو اپنی حکومت میں آپ نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس وقت میں سے ایک دفعہ پوچھا گیا، میں نے کہا تھا میرا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے. اس وقت میری شیئر ہولڈنگ تھی ایئر بلو کے اندر، مائنارٹی شیئر ہولڈنگ تھی. میں نے کہا کہ یہ کانفلکٹ ہے، لیکن اگر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میرا رائے یہی ہے کہ اس کی نجکاری کی موجودہ جائے. حکومت کرے گی تو آپ لوگ اعتراض نہیں کریں گے؟ ہم نے اس وقت کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور کراچی ایئرپورٹ میں فائرنگ ہوئی تھی اور 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے. لیکن جب اس کی ایک اپوزیشن ہوتی ہے، ہم بالکل اپوزیشن نہیں کریں گے. پی آئی اے کا اور پی آئی اے کے ملازمین کا کے لیے آج واحد حل ہے کہ اس کی نجکاری کی جائے. اچھا، پی آئی اے کے ملازمین کے لیے بھی میں نے پی آئی اے چلائی ہے، میں جانتا ہوں پی آئی اے کے معاملات. اور آپ لوگ مخالفت نہیں کریں پی آئی اے کے 90% بالکل مخالفت نہیں، کم از کم میں نہیں کروں گا، اپنی جماعت کو بھی کہوں گا کہ نہیں کریں، کیونکہ یہ ملازمین کا بھی اسی میں معاملہ چلے گا اور پی آئی اے کا بھی چلے گا. اسٹیل مل کی مثال آپ کے سامنے. لیکن جب تک نجکاری نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک آپ کے دور میں بھی وہ سرکار کے کنٹرول میں رہا، تو یہ جو ابھی معاملہ سامنے آیا ہے تحقیقات سے، ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ اتنے پائلٹس کے لائسنس وہ جعلی تھے اور اتنے اس کے باقی معاملات خراب تھے، اس پہ آپ لوگوں نے کیوں توجہ نہیں دی؟ توجہ نہیں دی، بات کی ہے نا. یہ دیکھیں بات بڑی عجیب سی ہے کہ اس معاملے کا پی آئی اے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پی آئی اے پر تو یہ اثر انداز ہو رہا ہے. لائسنس پی آئی اے تو جاری نہیں کرتا، یہ ایئر لائن تو جاری نہیں کرتی. لائسنس تو ایک ریگولیٹر ہے، اس کا نام سی اے اے ہے، وہ جاری کرتا ہے. ہاں، اگر سی اے کے لائسنس جاری کرنے میں کوئی خرابی ہوئی ہے، اس کو اگر وہاں پر کوئی کرپشن ہوئی ہے، کوئی چیٹنگ ہوئی ہے، تو فوری طور پر یہ اندازہ لگانے کی ضرورت تھی
کہ کون سے لائسنس جعلی ہیں، ان لائسنسز کو کینسل کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے سی اے کی۔ اچھا، آپ کے اپنے ایئر لائن کا بھی حادثہ ہوا تھا، اب یہ بھی آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حادثات کی زیادہ تر ذمہ داری جو ہے وہ مثلاً پی آئی اے کی جتنا ریشو ہے اب دنیا میں سب سے بڑھ گیا ہے حادثات کا، تو بنیادی غلطی پائلٹ کی ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو حادثے ہوتے ہیں، حادثہ کبھی بھی ایک عمل سے نہیں ہوتا، حادثہ بہت سے معاملات اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ حادثہ ہوتا ہے۔ بہت سے معاملات کئی سالوں مہینوں سے کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے ایئر لائن کے اندر، اور اس دن بھی وہ کلچر اکٹھا ہو کر یہ سارا معاملہ پیدا کرتا ہے۔ تو آپ دنیا میں ایئر لائن کے جب کریشز دیکھیں تو میرا 95% جو ہے وہ ہیومن ایرر ہوتا ہے، لیکن وہ ہیومن ایرر صرف اس دن کا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہوتی ہے۔ اس لیے جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے ایئر لائن کے ایکسیڈنٹ کی، وہ کبھی بھی الزام لگانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کسی انویسٹیگیشن میں یہ لکھا نہیں ہوتا کہ فلانے کی غلطی ہے۔ وہ حقائق اکٹھے کرتے ہیں، ان کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ رکھتے ہیں، اور وہ رپورٹ بنا دیتے ہیں کہ تاکہ آپ یہ سیکھ لیں کہ یہ ایکسیڈنٹ پھر نہ ہو، یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، اس کی فائنڈنگز ہیں، اس سے سی اے یا ایئر لائن یا جو بھی ایویشن انڈسٹری ہے وہ سبق حاصل اچھا، تو کرتی ہے۔ اسٹیل مل بھی تو پی آئی اے سے کوئی کم سفید ہاتھی نہیں ہے، تو اب جب حکومت اس کی نجکاری کر رہی ہے تو آپ کی پارٹی مخالف کیوں ہے؟ نہیں، ہم نے کوئی مخالفت نہیں کی، ہم نے تو اسٹیل مل کی نجکاری کر دی تھی، ہم نے اس کو بند کر دیا، یہ بھی ایک نجکاری ہے۔ ایک ادارہ جو 38 ارب سوئی سدن کے اس نے پیسے دینے ہیں، سوئی سدن بینک کرپٹ ہو رہا ہے، ہم نے اس کو 3.5 ارب سالانہ پہ لے آئے، ہم نے پروٹیکٹ کیا ملازمین کو۔ اسٹیل مل کا ٹوٹل آپ کا خرچہ اس سال کا 3.5 ارب روپیہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے وہ بات، کیونکہ وہ مل چل نہیں سکتی تھی، ہم نے صبح کو کہا آپ لے لیں، وہ کوئی صبح بھی لینے پہ تیار نہیں ہوا، تو اسٹیل مل کا یہی حل تھا۔ آج اس سے پہلے کہ پی آئی اے کا بھی یہی حل ہو جائے کہ اس کو بند کرنا پڑے، آپ اس کو نجکاری کر دیں تو بہتر نہیں، ہوگا۔ اس کے بعد تو جو ہماری حکومت نے خود گواہی دے دی کہ ہمارے اتنے پائلٹ کے وہ جعلی، تو اس کے بعد تو کون اس میں سفر کا رسک لے گا باہر کے، خصوصاً لوگوں یہ صرف پی آئی اے، یہ پی آئی لائسنس کا مسئلہ پی آئی اے کا مسئلہ صرف نہیں ہے، یہ لائسنس جاری کیے ہیں سی اے نے۔ سی اے نے ان لائسنس کو کینسل کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو یہ ساری بات سامنے آئی ہے، ابھی تک تفتیش بھی مکمل نہیں ہوئی۔ آپ نے اگر کہنا ہے کہ سلیم صافی صاحب آپ کا لائسنس جعلی ہے، آپ کو مجھے بلانا چاہیے اور کہیں کہ یار یہ آپ نے چیٹنگ کی ہے ایگزام کے اندر۔ یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ ایگزام میں چیٹنگ ہوئی ہے، یہ بات نہیں ہے کسی نے کوئی جعلی سرٹیفکیٹ لے کر اور لائسنس ایشو کر لیا ہے، یہ الزام یہ ہے کہ چیٹنگ کی گئی ہے۔ اب آپ نے اس کو بلا کر کہنا ہے کہ بھائی آپ نے یہ چیٹنگ کی ہے، اگر آپ اس کے جواب سے مطمئن ہوتے ہیں تو وہ بری ہے، اگر مطمئن نہیں ہوتے اس کا لائسنس کینسل کر دیں، بات ختم ہو جائے گی، اس کے خلاف کرمنل ایکشن بھی کر سکتے ہیں چیٹنگ کے لیے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کورونا پہ بھی حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، آپ اس وقت پرائم منسٹر ہوتے تو کیا کرتے؟ اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ کرونا اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کریں، انفورس کریں ماسک پہننا، کچھ تو کریں نا، کچھ نہ کرنا تو کوئی حل نہیں ہے۔ کیا آپ کا انفیکشن ریٹ نہیں بڑھ رہا؟ آپ کا ٹیسٹنگ واپس 20,000 پہ آ گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں کتنا بڑا کرائسس تھا، آج یورپ میں سینکڑوں میں انفیکشن ریٹ چلا گیا ہے، ڈیلی انفیکشن ریٹ شاید 300-400 کے قریب ہے، ہمارا 4,000 کے قریب ہے، اور وہ بھی ہم نے جب ٹیسٹنگ روکی ہوئی ہے۔ اگر ہم ٹیسٹنگ آج 1 لاکھ کی ٹیسٹنگ کریں گے ڈیلی، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی 10-15 ہزار پیشنٹس، آپ یقین کریں 20 رمضان شریف کو میں کسی کو نہیں جانتا تھا جس کو کرونا ہے، آج میں خود کرونا سے ہو کے آیا ہوں، میں سینکڑوں نہیں کہوں گا لیکن شاید 50-60 دوست رشتہ دار ہیں جن کو کرونا ہے، میرے ہر گھر میں کرونا ہے۔ تو باقی دنیا نے تو لاک ڈاؤن کا آپشن استعمال کیا، تو کیا ہم اتنا لاک ڈاؤن افورڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل، اگر نہیں کر سکتے اور کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ پوری دنیا نے کیا ہے۔ آپ کو بھی شروع میں بڑا سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا، میں ماضی میں نہیں جاتا، جو کر دیا غلطیاں آپ سے ہو گئیں، آپ کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے، امپلیمنٹ نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر سکے۔ اب
اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں، اور جو میں تو کم از کم محسوس کرتا ہوں کہ یہ ایک معاملہ ہے، تو آپ کو صرف ایک حل ہے کہ 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کریں سختی سے. ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں اگر کوئی اور حل ہے تو بتا دیں. انفیکشن ریٹ کم تو نہیں ہو رہا. یا تو آپ دیکھتے رہیں، خود ہی اگر وزیر اعظم کہے یا حکومت کہے کہ جو جولائی میں تو بڑی تباہی پھیلے گی، پہلے کہا مئی میں پھیلے گی، پھر جون میں پھیلے گی، جولائی میں، یہ معاملہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. ایک آزمایا ہوا حل ہے کہ لاک ڈاؤن کریں. 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کر لیں، یہ کڑوی گولی کھا لیں، کریں، آپ کو اثرات نظر آئیں گے. میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ کو 2 ہفتے کے 3 لاک ڈاؤن. لیکن ابھی جو آپ معیشت کی تباہی کا ذکر کر رہے تھے، تو لاک ڈاؤن سے وہ تباہی معیشت کی دگنی نہیں ہو جائے گی؟ اگر آپ موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو کرونا کا پھیلاؤ اس سے 10 گنا زیادہ نقصان آپ کو پہنچائے گا. یقیناً لاک ڈاؤن میں اکنامک ایفیکٹ آتا ہے، اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. کرونا کی وجہ سے جو اکنامک امپیکٹ آئے گا آپ اس کو مینیج نہیں کر پائیں گے. وہ آپ کے ہیلتھ سسٹم کو مفلوج کر دے گا، وہ آپ کے سوشل سسٹم کو مفلوج کر دے گا، آپ کی معیشت کو مفلوج کر دے گا. لیکن وہ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ یہ امیروں کی باتیں ہیں. پاکستان میں جتنی غربت ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ بھوک پاکستان میں وہ کرونا سے بھی بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیں بھوک خطرہ ہے، کرونا اور بھوک اس سے بھی بڑا خطرہ ہے. حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے بھوک کو ختم کرنے کے لیے؟ آپ نے بجٹ میں دیکھا ہے کہ بھوک کیسے ختم ہوگی؟ یہ آپ کو ایک کڑوی گولی کھانی پڑے گی. آپ کا ملک ہے کیا؟ 60% کے قریب آپ سروس انڈسٹری ہیں، 20% انڈسٹری ہے، 20% ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر چل رہا ہے، انڈسٹری کو بھی آپ چلا سکتے ہیں اس کرونا کے درمیان. سروس انڈسٹری آپ کی زیادہ تر آج بھی بند ہے. تو اس لیے یہ باتیں کرنا، اس کو سیاسی باتیں کرنے سے حل نہیں ہوگا. لیکن ہمارے لوگ بھی تو احتیاط نہیں کرتے نا، ہماری قوم بھی تو ایسی ہے نا. دیکھیں حکومت امپلیمنٹ کرواتی ہے. میں اگر صرف یہ کہہ دوں کہ یار آپ نے چوری نہیں کرنی، آپ نے قتل نہیں کرنا، اور گھر بیٹھ جاؤں، اس کو امپلیمنٹ نہ کرواؤں. اب دیکھیں یہ تو اللہ نے رحم کیا، آپ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، احسان اقبال صاحب، آپ لوگ ایک گاڑی میں 3 بندے سفر کر رہے تھے. جی 4 مریم اور زیب صاحبہ بھی تھیں، چاروں کو، ڈاکٹر طارق صاحب، چاروں کو ہو گیا. ہاں بالکل. اور ماسک بھی نہیں پہنے تھے. نہیں، ماسک پہنے ہوئے تھے، ماسک پہنے ہوئے تھے. ہاں بالکل ہم سے غلطی ہوئی ہے. میں تو یہ سب سے پہلے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے نا. کرونا خود تو نہیں آتا نا، گھر پہ آگے دستک تو نہیں دیتا. تو غلطی ہوئی ہے. سیاسی آدمی ایکسپوز رہتا ہے، ہم نہ نہیں کر سکتے، ہمیں جانا پڑتا ہے، ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے. اب آپ اسمبلی کے اندر آپ پورے پاکستان کے جو، لیکن اب بھی یہ بے احتیاطی نہیں ہے کہ آپ ابھی ہی نگیٹو ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو آپ نہ صرف میدان میں ابھی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے آ گئے؟ نہیں، گاڑی خود ڈرائیو کرنے سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں کہ آپ ایکسپوز تو نہیں ہو رہا میں کسی سے. اچھا، یعنی اس نیت سے کیا؟ میں بالکل اس نیت سے کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میرا ڈرائیور جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہو کہیں، تو میں کم از کم رسک کو ریڈیوس کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے، آپ نے ماسک پہنا ہوا، میں نے نہیں پہنا ہوا، آپ رسک کو ریڈیوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے مشکل تھی، میں نے اس لیے اب دور بھی بیٹھے ہیں تو مجھے اس وقت رسک کا احساس نہیں ہے. یہ نہیں ہے. نہیں، وہ تو ہم سمبولک قوم کو میسج دینے کے لیے تو ہماری مجبوری ہے، ورنہ اسٹوڈیو میں پورا اسٹوڈیو بھی سینیٹائز ہے، فاصلہ بھی ہمارا ہے. لیکن ہم تو یہی بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی باقی لوگوں کو تلقین کے لیے اس وقت میں جب پروگرام میں کہتا ہوں پہنتا ہوں تو وہی کہ باقی لوگوں کو بھی، کیونکہ یہ ایک چیز اگر ہم کر دیں، لاک ڈاؤن بھی کر دیں، میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر اگر آپ لاک ڈاؤن ڈیلے کریں گے تو آپ کا جو انفیکشن ریٹ ہے یہ بہت عرصے بعد جا کے اسٹیبلائز ہوگا اور آپ کی معیشت کو زیادہ نقصان دے گا. آپ لاک ڈاؤن کریں گے، اس کے اثرات جلدی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ امپلیمنٹ کریں. دبئی میں اس وقت 3000 درہم کا فائن ہے اگر آپ اس کے بغیر ہوں ماسک کے. تو یہاں بھی یہ فائن کریں یا حراست میں لیں، کچھ کرنا پڑے گا. ماسک کو لازمی قرار دیں. خود لوگ نہیں کرتے جب تک ان کو، آج آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو احساس ہے لیکن بہت سے کو نہیں ہے، تو آپ کو امپلیمنٹ کروانا پڑے گا. حکومت کو ماسک نہ پہننا قابل دست اندازی، پولیس جرم بنا دینا چاہیے. بالکل بالکل. بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا. اور یقیناً آخری بات جو آپ نے کی، یہ تو سیاست سے ایک بالاتر بات ہے کہ اپوزیشن میں ہو کے بھی شاہد صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہننا
وہ لازمی قرار دینا چاہیے حکومت کو. تو یقیناً کہ حکومت کی طرف سے جو کنفیوژن ہے وہ سب چیزیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن کورونا کے وبا پہ قابو پانے کے لیے جس طرح شاہد صاحب نے بھی کہا، اور یہ تو اللہ نے مہربانی کی، وہ باہمت آدمی ہے کہ ان کو اس سے وہ صحت یاب ہو گئے، لیکن بیماری خطرناک اپنی جگہ پہ. لیکن بہرحال ماسک پہن کے کم از کم ہم وہ رسک کو کم سے کم کر سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.